अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, अब तक की अहम तरीन खबर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है और जो सिंगल रुकनी बेंच का हुक्म इम्तना था PTI के बल्ले के निशान के हवाले से उसको वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी अपील दी गई थी और ये कहा गया था कि इस फैसले के हवाले से जो है वो इंटरिम रिलीफ दिया जाए। 9 जनवरी को डिविजनल बेंच में इस केस की समाअत मुकर्रर है। अब देखना ये है कि उस समाअत में क्या होता है। दूसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ और वहाँ पर वो अपील करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सेनेटर अली जफ़र का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि 9 जनवरी तक हम अभी इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि उस समाअत में क्या होता है जो कि डिविजनल बेंच करने के लिए जा रहा है। तो अब देखना ये है कि PTI बाकायदा तौर पर इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। बिल्कुल, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नाजी साहब और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनीक नाजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट फैसले दे रही है, 22 दिसंबर के फैसले के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का रुजू किया तो हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हुए बल्ले के निशान को बहाल किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट गया और अब इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देते हुए हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि अदालत उजलत में फैसले कर रही है? जी, इस उजलत जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं इस पे तो खामोशी रहता हूँ कि उजलत में कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूर साबित हो रहा है, मैं सियासत का और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं उस हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ कि अदलिया जब भी इस तरह के सियासी मामलात में आती है, ये काबिल एहतराम जजेस जब भी इस तरह के, ख़ास तौर पे इस तरह के जो आजकल का एक इलेक्शन का सीज़न है, लिहाजा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वैसे ही हाई हुआ है, इस तरह के फ़ैसलों में आला ये जो अदलिया है इनको इज्तनाब करना चाहिए। पहले लाहौर हाई कोर्ट से इस तरह का एक फ़ैसला आया जिसने पूरी इंतखाबी यानी होती हुई जो एक यानी जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पत्थर पर लकीर करार दे चुके हैं, उस यानी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर करार दे दिया, उसके बाद हमने देखा कि जो मातहत अदलियाँ हैं, मतलब वो लाहौर हाई कोर्ट से ऐसे फ़ैसले आए कि पूरा एक प्रोसेस ही यानी कांप के रह गया, लरस के रह गया। उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जो कि बहरहाल वो पूरे प्रोसेस से तो नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो तो पूरे मुल्क पर नाफिज होता है। हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन का सवाल पैदा हो जाता है। बिल्कुल, ये अब बैरिस्टर साहब ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, कानून के तालिब इल्म वो हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इन सियासी मामलात में अदलिया का आना और इस तरह के यानी सियासत से जुड़े हुए फ़ैसलों को मतलब है सामने आना और फिर उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाना, उसमें मतलब इलेक्शन कमीशन जो कि ख़ुद भी एक आइनी इदारा है, उसकी अपनी एक आइनी हैसियत है, उसको इस तरह से घसीटना अदालतों में जैसे बिल्कुल ही उसकी कोई वक़्त नहीं है। ये फिर ध्यान बार बार वापस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उस ऑब्जर्वेशन पे जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि लगता ये है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनका इशारा अदालतों की तरफ भी था, जो ये चाहते हैं कि ये जो इंतखाब 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए या इसको आगे लेकर जाया जाए और अदलिया के बारे में इस तरह की बातें आला यानी अदलिया के बारे में, जजेस के बारे में इस तरह के तासुर और फिर उस सियासी जमातों से जुड़े हुए लोग वो फिर जाहिर है कि ख़ास गर्मा गर्मी में तबसरे करते हैं, तो उससे खुद अदलिया का वक़ार मुतासर हो रहा है इससे। और इसमें मैं अपनी बात का अख्तिताम यहाँ पे करता हूँ कि कौम का एतबार किसी न किसी इदारे पर अगर रहे तो ये रियासत के लिए अच्छा होता है। हमने जुलाई 2022 में आर्टिकल 3A की अजीब व गरीब तशरीहात देखी हैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, उस वोट के हवाले से। अब उसके बाद फिर से अगर इस तरह एक्टिवली सियासत में अगर अदलिया ज़ेरे बहस रही तो इससे उसके वक़ार को अंदेशा है कि ठेस पहुंचे। ठीक, जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जहांगीर जदून साहब, 2 चीज़ें हैं कानूनी नुक्ता नज़र से, ज़रा वो वजाहत कर दीजिएगा उन पर। नंबर 1 तो ये कि जुरिस्डिक्शन के हवाले से बहुत से सवालात उठाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला आज अदालत में गया, PTI ने पटिशन दायर की, उस पर भी सवालात उठाए गए कि जी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का जब ये स्टे आया था उस पर भी जो है वो सवालात उठाए गए। 1 नंबर 2 ये बताइएगा कि जब स्टे दिया गया था तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें सुने बगैर ये फैसला दे दिया गया, आज PTI वही शिकवा कर रही है कि हमें सुने बगैर जो है उस स्टे को ख़त्म कर दिया गया। तो ये 2 नुक्तों पर ज़रा वजाहत फरमा दीजिएगा।
یہ دیکھیں اصل میں آج کل جو عدالتوں کے اندر جو ہے نا پولرائزیشن ہوئی ہے، جو بھی ایک اگر فیصلہ آتا ہے کسی خلاف تو دوسری پارٹی جو ہے وہ چڑھ دوڑتی ہے اس سے، اگر اس کے خلاف آتے ہیں دوسرے جو فریق ہے یا فریق نہیں بھی ہے تو عدالتوں کو جو ہے نا مقبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان جج صاحبان نے فیصلہ دیا تو ہر طرف سے جہانگیر جدون صاحب کی آواز ہم صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے ان سے رابطہ بحال کریں اور یہ جو قانونی نکات ہیں ان سے وضاحت جو ہے وہ اس بارے میں کچھ لیں اپنے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے. ناجی صاحب، ابھی متوقع صورتحال ہے کیا جو ایک بے چینی کی فضا پاکستان میں پائی جاتی ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ 8 فروری سے الیکشن آگے جائیں، 8 فروری کو الیکشن ہر صورت ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ بے چینی سی کیفیت پورے ملک میں خصوصاً انہی کیسز کو لے کر اور یہ جو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے؟ جی بالکل، اس کا علاج صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہے. مثال کے طور پہ لیول پلینگ فیلڈ کا بہت شور مچایا جا رہا ہے، اب سپریم کورٹ تک چلی گئی یہ بات. انتقامی کارروائیوں کی بہت زیادہ بازگشت آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. تاریخ کو مطلب بگاڑا جا رہا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ معاملہ یہ ہے کہ پولیس کی گاڑیوں پر پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے تھے، تو کیا پولیس نے پلٹ کر آج پولیس ہر اس گاڑی پر پیٹرول بم مار رہی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کا سٹیکر لگا ہوا یا جھنڈا لگا ہوا؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. اچھا، یہ جو بلوہ ہوا تھا جو 9 مئی کو، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی تھی، کیا اس کے رد عمل میں پولیس والوں نے یا باقی لوگوں نے جا کے زبان پارک یا بنی گالا کے فارم ہاؤس میں کوئی اس طرح کی وہاں پہ کوئی اس طرح کی شر انگیزی کر دی ہے یا فساد کر دیا ہے؟ یا تو یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ وہ بالکل وہی سلوک ہوا ہے جو انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا، پھر تو آپ کہیں کہ اس طرح کی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں آئی، اس طرح کا تو کوئی جواب بھی نہیں آیا. وہ تو پھر بھی یعنی ابھی تک یعنی ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے نا، کوئی خونہ گردی کی بات تو نہیں ہو رہی. اچھا، پھر یہ جو شور ہے کہ ہمارے کاغذات نامزدگی سب سے زیادہ مسترد ہو رہے ہیں، اب فافن کی رپورٹ آ گئی ہے، اب آفیشل ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ انہی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے جمع بھی کرائے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا یا فیک نیوز جس کو کہا جاتا ہے، یہ سب کی سب ایک ہی جماعت کی جانب سے یا اس کی سپورٹ بیس کی طرف سے کیوں ہو رہا ہے؟ باقی بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی تو انتخابات میں جانا ہے. یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ سارا فیک پروپیگنڈا ان کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ قانون کی حکمرانی، جیسا آپ نے کہا کہ جہاں سے یہ جھوٹی خبریں آتی ہیں، جہاں سے یہ فساد اور انتشار کی کوشش ہوتی ہے، جہاں سے مستقل حملے جاری ہیں، جہاں سے مستقل آپ کہیے کہ دھند یعنی کی یہ کوشش ہو رہی ہے، جہاں سے ایک شک و شبے کا اور فساد کا مستقل نعرے بلند ہو رہے ہیں، تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن ان کا علاج، میں دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں، ان کا علاج قانون کی حکمرانی ہے اور کچھ نہیں ہے. جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ قانون کا اطلاق ہو جائے، جو آدمی جھوٹے الزام لگا رہا ہے اسے اس کو جرمانہ دینا پڑے یا اس کی سزا ہو، جو آدمی جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے، بے شک سوشل میڈیا پہ، بے شک ریگولر میڈیا پہ، اسے اس کا حساب دینا چاہیے. اور ان پلیٹ فارمز کو بھی یعنی حساب دینا چاہیے جن پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں. تو جب قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے گی تو آپ کا آدھے سے زیادہ آپ کہیے کہ انتشار، یہ گفتگو کا انتشار، ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی کے بعد پاکستان کے آدھے سے زائد جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جہانگیر جدون صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. سر، آج کے فیصلے کے حوالے سے بھی تبصرہ کیجیے گا اور یہ بھی کہیے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر تو پر امید ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ انتخابی نشان بلے کو بحال کر دے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہیں الیکشن کمیشن الگ الگ انتخابی نشان الاٹ کرے گا؟ اس حوالے سے بھی کلیئرٹی دے دیجیے گا ذرا. دیکھیں، اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کو ان کا جو ڈی بی کا فیصلہ ہوگا پشاور ہائی کورٹ کا، وہ فائنل فیصلہ ہوگا. ابھی تو انٹرم آرڈر تھا، پہلے جج صاحب نے آرڈر دیا، انہوں نے ریکال کر دیا، تو بھی ان کے پاس سپریم کورٹ جانے کا بھی ایک راستہ ہے کہ انٹرم آرڈر کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں چل جائے. لیکن اگر فائنل آرڈر کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ ایک فائنل فیصلہ دے گی کہ ان کے پاس. جی
जहांगीर जदून साहब से राब्ता बहाल करेंगे और इस पर कानूनी राय लेंगे। अनीक नाजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कानून की अमलदारी होना ज़रूरी है, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात करें या उनके मौक़िफ़ की बात करें तो उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो पाबंद सलासल हैं। अगर हम शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो साइफर केस में उन्हें ज़मानत मिलती है तो अगले केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अदालतों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ मिल रहा है तो उन्हें बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए, कैंपेन चलानी चाहिए। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये एक हमारी पूरी तारीख है जो कि अफसोसनाक है। ये तो है असूल की बात, यानी ये कि ये बिल्कुल आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए और वहाँ पे इस तरह की गुंजाइश जो है वो नहीं, लेकिन यहाँ हालात गैर मामूली हो गए हैं। यानी इंतकाल इक़्तिदार के लिए रियासत पर कब्जे की कोशिश हुई ना। जब आपने हमला किया, हमला करने के बाद आपने कब्जे की कोशिश की, उस हमले से पहले पूरी आपने एक जहन साजी की लोगों की, जिसमें आपने कहा कि रेड लाइन क्रॉस की तो ये हो जाएगा, रेड लाइन क्रॉस ना करना, रेड लाइन क्रॉस ना करना। वो तशद्दुद के वाक़यात होते रहे। उसके बाद उनके नज़दीक जब रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर उन्होंने बता दिया जो उन्होंने किया। यानी बात कहने का या बात करने का अंदाज पे ज़रा गौर करें ना कि किस तरह से कही जा रही है बात। अच्छा, अब इस तरह के नारे लगाने, इस तरह से तशद्दुद पर उकसाना, अच्छा इनका ही सपोर्ट बेस है जहाँ से मुस्तकिल आपको अपील्स सुनने में आ रही हैं कि हमें फलां अदलिया का नाम लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं, लोगों को इंसाफ खुद हासिल करना पड़ेगा, लोगों को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इन बातों का मतलब क्या है? क्या है इन बातों का मतलब? तो ये खास तरह का इंतशार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, टकराव की पॉलिसी और फिक्शनल एक अल्टरनेटिव रियलिटी में रहते हुए ग्राउंड रियलिटी से टकराने की कोशिश। बार बार पाश होते हैं, बार बार टूटते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन बजाय इसके कि ये अपनी पॉलिसीज़ पर हकीकत पसंदी से ठंडे दिमाग से, देखिए ये लोग हमारे देखते देखते तख्त से बड़े महफूज तख्त पर थे, ये बड़े महफूज तख्त पर बैठे बैठे ये अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से ये ऑलमोस्ट तख्ते पर आकर खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी आज तक वही है। आज भी आपने सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में देख लिया कि यानी चीफ जस्टिस जब भी कोई ठोस सबूत मांग रहे थे, यानी तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो जवाब में मीडिया की मिसालें दे रहे थे कि आप मीडिया देख लें। तो ये जो होती हैं बातें, ये है वो पॉलिसीज़, ये है वो जज्बातियत, ये है वो आप कहिए कि एक अल्टरनेटिव में रहने वाला शऊर जिसकी बुनियाद सिर्फ जज्बात पर है। तो अब जब आप हमलावर हो चुके हैं रियासत पे, कोई और रियासत होती, मिसाल के तौर पे चीन की तरह की आमरीत होती, या मिसाल के तौर पे अमेरिका या बरतानिया की तरह कोई जमहूरियत होती, अगर पुलिस पर इस तरह से हमले किए जाएं, अगर इस तरह से रियासत पर हमले किए जाएं, अगर इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा किया जाए, तो अब तक ये लोग, इनकी तंजीम, ये सब कुछ कालदम हो चुका होता है। बिल्कुल। ये चूंकि अभी तक मौजूद है, कानून की हुक्मरानी उस तरह से नहीं है, तो ये बजाय इसके कि ये उसको सीखें, यानी अपनी गलतियों से सीखें और उसके बाद कुछ संजीदा रास्ता अपनाएं। इनके ऊपर कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो पहले दूसरी सियासी जमातों पर नहीं आई, दूसरे लीडर्स पर नहीं आई। उन्होंने जब अपना रास्ता बनाया हकीकत को देखते हुए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट मतलब है ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर रहकर आपको ऑपरेट करना बिल्कुल होता आप यही कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कानूनी राय हम तक पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के आगाज पर सरदार लतीफ़ खोसा रोस्टरन पर आ गए। लतीफ़ खोसा के साथ सरदार का नाम आने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका है, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निज़ाम खत्म करने का कानून बनाया, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं। जहाँ बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये केस था जिस दौरान मुख्तलिफ रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए और बहुत अहम रिमार्क्स थे। अनीक नाजी साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। नाजी साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे लतीफ़ खोसा के जो उन्होंने वहाँ पर दलाइल दिए, लेकिन वहाँ पर मज़ाक़ ये सामने आई कि उन्होंने इल्ज़ामात तो आयद कर दिए, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत, कोई शवाहिद सामने रखें, तो वो उनके पास नहीं थे, बल्कि उसके जवाब में ये कहा गया कि सोशल मीडिया से
یہ تمام تر چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد یہ گیدر کی گئی ہیں اور یہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ ایک کاغذ کی شکل میں رکھ دی گئی ہیں. مطلب اس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں؟ جی, عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, پوری مطلب ہے میڈیا کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے ایک ایسے جانب, یعنی جس کی بنیادی جھوٹ, اور سوشل میڈیا پہ تو جھوٹی خبریں ہیں اور وہ جھوٹی خبریں ثابت شدہ ہیں. کبھی مفتاح اسماعیل کے نام سے جھوٹے بیان چلائے جاتے ہیں, کبھی بلال ورک کے نام سے یعنی جھوٹ باندھا جاتا ہے, کبھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک وکیل امجد پرویز, اس کے حوالے سے عجیب و غریب جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ اس کو اس لیے اٹھایا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ سوال میرا دوسرا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا اعلیٰ ترین عدالت کا اس طرح سے وقت ضائع کرنے کا حق کیا کوئی عام شہری گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا میں اور آپ جائیں اور جا کے اس طرح اپنے کسی مقدمے میں ہمیں کبھی پیش ہونا پڑے اور ہم لائق احترام جج کو یہ کہیں کہ میری معلومات یا الزام یا شکایت کی وجہ سوشل میڈیا ہے, تو کیا میرے ساتھ بھی وہی نرمی کا سلوک ہوگا جو آج دیکھنے میں آیا؟ کیا کوئی عام وکیل وہاں کھڑا ہوتا, شاید اس کی وکالت, اس کا لائسنس کوسچنیبل ہو جاتا کہ اس کو آئندہ اجازت بھی دینی ہے یا نہیں. تو یہ جو نرمی ہے جو مستقل برتی جا رہی ہے یعنی 9 مئی کرنے والوں کے ساتھ اور اس کے بعد مسلسل جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ, پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ, جس طرح کی ان کو آزادی آج تک حاصل ہے کہ وہ جہاں جی چاہے جو بیٹھ کے بولتے ہیں, اس کے بعد جو جی چاہے وہ بولتے ہیں, اس کو بنیاد بنا کر عدالت کا وقت ضائع مطلب کرنے ہوتا ہے. اس کے ساتھ سارا میڈیا, ریاست کے خلاف جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سب سے جو زیادہ اس میں دیکھیے سب سے بڑا نقصان کس چیز کا ہے؟ سب سے بڑا نقصان اس کا ہے کہ عدالت جو کہ عدل فراہم کرنے کا فورم ہے وہ سیاست میں ڈسکس ہو رہی ہے. جو اصل لوگ ہیں جن کے ایکچوئل مسائل ہیں, کسی کا 20 سال, کسی کا 15 سال, جو عدل کے منتظر ہیں, انصاف کے منتظر ہیں, جو انصاف کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے. جب میں کہتا ہوں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے, مطلب ہے کہ وکیل کو فیس دینے کی طاقت نہیں رکھتے. کیا یہ تمام ہمارا عدلیہ کا نظام, وہ جو اصل لوگ ہیں ان کی مالی مشکلات, ان کو انصاف پہنچانے کے سلسلے میں کبھی اس طرح کی تیزی دیکھنے میں آئی ہے؟ کبھی یہ جذبات دیکھنے میں آئے ہیں؟ ضائع ہو رہا ہے اس طرح کے کیسز کے حوالے سے. قانونی رائے اس پر لے لیتے ہیں. ایڈوکیٹ عمران شفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا کہ آج کی سماعت کا احوال آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی تھی. کیا عدالت انتظامیہ کو آرڈر دے سکتی ہے کہ وہ گرفتاریاں نہ کرے, ایم پی اوز کے تحت گرفتاریاں نہ کرے, یا پھر آئی جی کو یا چیف سیکرٹری کو طلب کر کے ان سے جواب لے سکتی ہے؟ اس حوالے سے کلیئرٹی دیجیے گا ذرا. دیکھیے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس جو ہے نا 1965 کا, یہ پارلیمان کے پاس 1965 سے لے کر 2023 تک یہ بنتے ہیں ٹوٹل 55 سال. ان سالوں میں ان کے پاس بہت ٹائم تھا, اس قانون کو کالعدم قرار دے دیتے, اس قانون کو ختم کر دیتے, لیکن پارلیمان نے یہ قانون ہمیشہ ہر دور میں برقرار رکھا. تو جب اس قانون کو آپ نے کالعدم اپنے ادوار میں نہیں قرار دیا اور اس قانون پر عمل درآمد آپ اپنے ادوار میں کرتے رہے, تو جب آپ اس قانون کا آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے اتنا چیخنا چلانا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے ڈی سیز کو اختیار دے رکھے ہیں اپنے ہی اس قانون کے تحت, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی قانون ہے اور یہ قانون کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے, اور اس سے انسانی بنیادی حقوق کی نفی نہیں ہو رہی, تو پھر اس کو برداشت کریں, پھر اس کو سہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ڈی سیز اس کو استعمال کرتے رہیں گے. آپ کے خلاف کیا ہے, پہلے دوسروں کے خلاف کرتے تھے, پھر آگے کسی اور کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے. تو جب آپ کی حکومت آتی ہے اس وقت تو آپ اس قانون کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر. آج سپریم کورٹ کی جو پٹیشن تھی اس کی صورتحال میں آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس سنے ہوں گے. کل بھی یہ بات انہوں نے بڑے واضح انداز میں کی تھی کہ آپ جو پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کر آئے ہیں, اس پٹیشن میں آپ نے جو آپ کے ادوار میں جو صحافیوں کو اغوا کیا جاتا رہا, کیا ان کا ذکر آپ نے کیا؟ آپ نے مسنگ پرسن کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا بلوچستان کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کا آپ نے ذکر کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں. انہوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا, اور یہ تمام سیاستدانوں کے لیے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہیں, جب آپ کے پاس اختیار ہے, تو اس وقت آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور بڑے مزے سے کرتے ہیں, اور اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے, ہم تو یہ بس ہمیں کچھ نہیں ہوگا.
اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کے خلاف جب وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو آپ پھر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی کام اچھا ہو رہا ہے۔ عمران، اگر آپ آج کی عدالت کا اعتصامات کی بات کریں تو عدالت نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹس تو جاری کر دیے ہیں، عدالت پاکستان تحریک انصاف کو کیا ریلیف مہیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک بات چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدالت کے کچھ سوالات بہت جینون تھے۔ انہوں نے یہ بھی عدالت نے کہا کہ جو لوگ مسنگ پرسن جن کو آپ کہہ رہے ہیں، جن کو کہتے ہیں آپ اغوا کر لیتے ہیں، جن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، شیخ رشید صاحب کو انہوں نے نام لیا بار بار، انہوں نے کہا کچھ سینئر آدمی ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو وہ آئیں عدالت میں درخواست لے کر آئیں اور عدالت کو بتائیں۔ اب پی ٹی آئی نے ایک چیز تو عدالت کی حد تک وہ واضح کرنے میں عدالت کے سامنے ناکام رہے ہیں کہ پاکستان میں یقیناً یہ پروسیس جو عام طور پر پبلک کے پرسپشن ہے، چیزیں دیکھنے بھی آتی ہیں، لیکن عدالت کے پرکھنے کے معیارات الگ ہوتے ہیں جی تو عدالت کے جو معیارات ہیں اس کی روح سے تو وہ کوئی چیز ثابت کرنے سے ناکام ہے۔ یعنی انہوں نے عدالت کے سامنے کسی ایک شخص کا بھی ایفیڈیوٹ نہیں لگایا، ایک شخص بھی پٹیشنر بن کر نہیں آیا جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹیاں وفاداری تبدیل کروائی گئی ہے، ان پر جبر کیا گیا ہے، ان پر جو ان کے ساتھ غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، تو کوئی عدالت میں نہیں آیا۔ عدالت کا دروازہ، عدالت نے تو کہا ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے پاس آپ آئیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اب اتنا ہی ریلیف دے گی، بڑا محدود قسم کا، اور وہ محدود قسم کا یہی ریلیف ہو سکتا ہے کہ آئی جیز آئیں گے، ان سے رپورٹیں طلب کرنی ہیں۔ وہ آئی جی نے کیا کہنا ہے؟ آئی جی نے تو رپورٹوں میں یہی کہنا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو قانون کی تو جو لوگ ریلیف ورزی جتنا کر رہے میکسیمم تھے۔ مل سکتا تھا وہ آلریڈی مل چکا ہے۔ عمران شفیق صاحب ساتھ رہیے گا۔ ناجی صاحب، موجودہ صورتحال میں نقص امن کے خطرے کے پیش نظر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ابھی ڈیفینیٹلی انتخاب کا ایک ماحول ہے، الیکشن کا ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے، کیمپین ہونی ہے، تو یہ نقص امن کا خطرہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کارروائیاں اسی طرح سے پھر جاری رہیں گی؟ جی، یہ بڑی ہمارے سیاستدان کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ بہت بہادری کی بات ہے، بڑی ان کے بہادری کو داد دینی چاہیے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں بھی الیکشن کمپین کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آج ہی ڈان میں جو ایڈیٹوریل چھپا ہے اسی موضوع پر ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہاں پہ بہت زیادہ آج بھی ایک ایم این اے پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ پنجاب میں بھی ظاہر ہے کہ یہ خطرات موجود ہیں، سندھ میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف رہی بات کہ یہ تمام سیاست دانوں کو ان کے حوصلے کی داد دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ پولیس ہو یا انتظامیہ ہو یا ریاست کے ادارے ہوں، ان کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ اپنے شہریوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے، وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ اس تمام صورتحال کی یہ نازک صورتحال دیکھیں، ایک طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، مستقل ہو رہے ہیں، اچھا وہ ایک تنظیم ہے باقاعدہ جو کھڑی ہوئی ہے، وہ لکھ کر اعلامیہ جاری کرتی ہے، پریس ریلیزیں جاری کرتی ہے، وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اپنے مطابق اس کے جواز سب کے سامنے رکھتی ہے۔ یعنی ایک جماعت باقاعدہ حملہ آور ہے، اور اس حملہ آور جب انہیں پہلے ہی ایک اسپیشل کائنڈ آف سچویشن ہے، اس میں آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ سب کسی نہ کسی حد تک تو خطرے میں ہیں۔ اچھا اب اس کے اوپر جلتی پر تیل ڈالنا، اس کے اوپر مزید فساد اور انتشار کی باتیں کرنا، اس کے اوپر مزید نہ صرف یہ کہ بلکہ یہاں تو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس، وہاں پہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک پاکستان پر حملہ آور جماعت کو دعوت دیتے ہیں کہ آ کے قبضہ کر لو۔ جی ہاں، آپ بتائیے ایسی کھلی ڈلی آزادی کس ملک میں؟ یہ تو قانون کی حکمرانی چونکہ کمزور ہے، اس وجہ سے اس طرح کے لوگ دندن آ رہے ہیں۔ بالکل، جس طرح سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جب تک قانون کی حکمرانی ملک میں نہیں ہوگی تب تک حالات جو ہے وہ شاید بہتر سازگار نہیں ہو پائیں گے، اور قانون کی حکمرانی بے حد لازمی ہے۔ بہت شکریہ انیک ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار عمران شفیق صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور رائے کے حوالے سے آگاہ کرے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کا آج آخری روز ہے۔ اس بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ آج آخری روز بھی جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز پر مشتمل اپیلیٹ ٹریبونل ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کر کے 10 جنوری تک فیصلے کرے گا، اور اب تک 100 سے زائد اپیلیں ٹریبونل میں دائر ہو چکی ہیں، جن پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ سربراہ نون لیگ میاں محمد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے RO کے فیصلے کے خلاف بھی اپیلیں دائر ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے بیورو چیف کامران خان، کراچی سے بیورو چیف شعیب برنی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔
لاہور سے محمد وقاص ہمیں آگاہ کریں گے، جبکہ ایاز بروہی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے وہاں کی اپڈیٹس جانیں گے۔ سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ کامران خان بتائیے گا، آخری روز تھا آج اپیلیں دائر کرنے کا، مجموعی طور پر کتنی اپیلیں دائر ہوئی ہیں؟ کون کون سی اہم شخصیات ہیں جن کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھائے گئے تھے یا مسترد کرنے کے خلاف اپیل آئی تھی؟ جی بالکل، دیکھیے جو اپیلیں دائر کرنے کی آج 3 جنوری آخری تاریخ تھی، اور اب آج سے ہی باقاعدہ طور پر ان اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، جو کہ 10 تاریخ تک 10 جنوری تک جاری رہے گی۔ تو اپیلیں دائر کرنے کا وقت جو ہے وہ تو گزر چکا۔ اب اگر میں بتا سکوں آپ کو کہ اس میں کتنی اپیلیں جو تھیں وہ متوقع تھیں، تو جو الیکشن کمیشن نے اپنے فیکٹس اینڈ فیگرز جاری کیے تھے اس کے مطابق جو کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی کے لیے اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو مجموعی طور پر کاغذات نامزدگی آئے تھے، موصول ہوئے تھے، ان کی تعداد تھی 24,698۔ ان میں سے 3,240 کاغذات جو تھے مجموعی طور پر، یعنی قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی 3,240 کاغذات نامزدگی جو تھے وہ مسترد کیے گئے تھے، اور 22,711 کاغذات جو تھے وہ منظور کر لیے گئے تھے۔ اس حساب سے جو اپیلیں آنی تھیں وہ ان کی تعداد 3,240 سے زیادہ تھی۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ تمام اس مجموعی ابھی جو اپیلیں آئی ہیں ان کی مجموعی تعداد تو ابھی آنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ سماعت جو ہے وہ اپنے متعلقہ ٹریبیونلز میں شروع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں ان کے لیے 2 جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کہ ان کی سماعت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے راولپنڈی کی جو نشستیں ہیں 6 نشستیں قومی اسمبلی کی اور 14 نشستیں صوبائی اسمبلی کی، ان کے اوپر بھی راولپنڈی ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے جو 2 جج صاحبان ہیں وہ اس کی سماعت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں اپیلوں کی سماعت میں ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اثاثہ جات فارم دیے ہیں، یعنی یہ جو نامینیشن پیپرز تھے، کاغذات نامزدگی، اس کے ساتھ ہی ہر امیدوار سے ان کے جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں یعنی اثاثہ جات ہیں ان کے اوپر بھی 2 فارم جو ہیں وہ ان سے مانگے گئے تھے، جس میں ان کی تمام تفصیلات تھیں کہ وہ ان کے پاس کتنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے، ان کے کتنے ٹوٹل اثاثے ہیں، ان کے پاس زیور کتنا ہے، ان کے پاس بینک میں کیش کتنا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہیں، ان کے اوپر قرضہ ہے کوئی یا ان کے اوپر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے کوئی جس پہ وہ ڈیفالٹ کر رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے نامینیشن فارم کے ساتھ تمام امیدواروں نے جمع کرانی ہوتی ہیں۔ اسی بیس پر زیادہ تر جو اعتراضات آئے ہیں وہ اسی کے اوپر ہی آ رہے ہیں۔ آج جیسے شعیب شاہین تھے یہاں سے اسلام آباد کے امیدوار ہیں، یہ تینوں حلقوں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اور تینوں حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے تھے۔ آج ان کی اپیل کی باقاعدہ سماعت ہوئی ہے متعلقہ ٹریبیونل میں، اور اس ٹریبیونل میں ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان بنیادوں پر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انہوں نے جو ہیں باقاعدہ طور پر یعنی غیر صادق اور غیر امین اور بددیانت ہونے کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری کرنے شروع کر دیے، جبکہ یہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے۔ ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ یہ حقائق جو ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ آج انہی خطوط پر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، اور اس پر الیکشن ٹریبیونل جو کہ یہاں اسلام آباد کے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار، ریٹرننگ آفیسر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی عدالت فیصلہ جو ہے عدالتی ڈگری جو ہے وہ جاری کریں، یعنی کیونکہ یہ ریٹرننگ آفیسر اس وقت جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام بیوروکریسی سے ہیں اور وہ عدالت کا کردار ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی ایسا فیصلہ وہ نہیں دے سکتے کہ جس سے کہا جائے کہ جو کہ عدالت کا دائرہ اختیار وہ استعمال ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں، شعیب برنی سے بیورو چیف کراچی ہیں۔ شعیب، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ کراچی میں کن کن رہنماؤں نے اپیلیں دائر کی ہیں؟ جی دیکھیں، جس طرح سندھ ہائی کورٹ میں یہ ٹریبیونل قائم ہے وہاں پہ اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا ہے، اور تقریباً 300 سے زائد افراد یا اراکین ایسے ہیں امیدوار جنہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں۔ یہ 3 روز سے جو اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ ہے، ابھی اس میں جو شام میں کچھ کمپائلیشن ہوئی ہے اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، یہ نمبر اوپر چلا جائے گا۔ اس وقت تک جو نمبر تھا وہ 302 تھا جو لوگوں نے دائر کر دی ہیں۔ اچھا، اس میں جو سچویشن ہے اس میں جس طرح سے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اپیلیں دائر کرنے والے
وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جی ڈی اے کے لوگ تھے جن میں فہمیدہ مرزا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، اس کے ساتھ بیرسٹر حسنین مرزا اور ان کے ایک اور بیٹے حسام مرزا، وہ لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جیسے فردوس شمیم نقوی ہیں، خرم شیر زمان ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت ہے کراچی کی، ان سب نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جس طرح سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں جو کہ جی ڈی اے کی رہنما ہیں، ان کے اوپر اعتراض آ گیا اور وہ نااہل قرار دی گئی ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ آرٹیکل 63 کے تحت ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی سعدیہ صاحبہ ہیں، انہوں نے اعتراض داخل کرا کہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں صحیح چیز ظاہر نہیں کری، جس کی وجہ سے ان کی سماعت ہوئی ہے۔ جو دیگر لوگ ہیں ان کی بھی سماعت کا سلسلہ یہ 10 تاریخ تک جاری رہے گا، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر 3 ججز ہیں جو کہ کیسز کی سماعت کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر پورے صوبہ سندھ کی بات کر لوں میں تو اس وقت صوبہ سندھ میں جو ہیں ٹوٹل جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں وہ ہیں تقریباً، جو کیسز ریجیکٹ ہوئے ہیں 3774 جو کہ سندھ اسمبلی کے ہیں، جن میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں 520 کینڈیڈیٹس، یعنی یہ وہ 520 کینڈیڈیٹس ہوں گے جو اپیلیں دائر کرنی تھیں جن کو۔ اس کے علاوہ اگر قومی اسمبلی کے حوالے سے میں بات کر لوں جو کہ صرف صوبہ سندھ کی سیٹس بنتی ہیں، ان میں 1681 ٹوٹل لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرے، جن میں سے اعتراضات آئے ہیں 166 پر، اور جو 1515 لوگ ہیں ان کے کاغذات الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کر لیے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نمبرز اب تک جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ شعیب بنی ساتھ رہیے گا۔ ایاز بروہی یہ بتائے گا کہ آج آخری روز تھا، کتنی اپیلیں آج کے دن میں مجموعی طور پر جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں، اور صورتحال کیا رہی، اس حوالے سے گہما گہمی کیا رہی؟ چونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو ہے اپیل ٹریبیونل سے رجوع کریں، تو مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی اس سلسلے میں؟ ایاز بروہی آپ سن پا رہے ہیں؟ ایاز غالباً سن نہیں پا رہے ہیں۔ اویس یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، آخری روز آج مجموعی طور پر اگر ہم اسلام آباد کی بات کر لیں یا راولپنڈی کی بات کر لیں تو کیا صورتحال رہی، کتنی اپیلیں جو ہے وہ آج کے دن میں سامنے آئی ہیں، اور نمبر کیا رہا ٹوٹل؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد کے 3 حلقے NA 46, 47 اور 48 جہاں سے 209 امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، جبکہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے 94 کے قریب امیدواران جو تھے جن کے کاغذات جو تھے مسترد کر دیے گئے تھے، اور اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ آزاد امیدوار، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 2 حلقوں سے 2 مین جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے کاغذات نامزدگی بھی جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے تھے۔ بات کریں تو اب تک 19 جو امیدوار ہیں جن کی جانب سے اپیلیٹ ٹریبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور جہاں پر باقاعدہ طور پر اپیلیں دائر کی گئی ہیں، اور آج ان اپیلوں پر سماعتیں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ آج کا آخری دن تھا کہ آخری دن تک آج تک کے روز کے لیے جو امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے وہ اپیل دائر کر سکتے تھے۔ 19 امیدوار ہیں جن کی جانب سے اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں، اور اپیلیٹ ٹریبیونل کے جو جج ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر، ان کی جانب سے سماعت بھی کی گئی، اور تمام تر جو اپیلیں تھیں ان کو یکجا کر دیا گیا، اور اپیلیں یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو 5 جنوری کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تمام تر جو بھی اپیلیں اس پر 5 جنوری تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع کرایا جائے گا۔ آج شعیب شہین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، کاشف چودھری جو ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سید سبط الحسن بخاری جو ہیں وہ بھی یہاں پر آج ایک پیش ہوئے، ان کی جانب سے عدالت سے جس حوالے سے پی ٹی آئی والوں کے اعتراضات بھی سامنے آ رہے تھے، بلکہ کامران خان آپ کی جانب آنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ آج جب سماعت ہو رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ کیس کے حوالے سے تو اس وقت بھی لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں آروز کی جانب سے ڈیٹیل کاپی نہیں مل رہی ہے جو اعتراضات عائد کیے گئے تھے یا جو کاغذات مسترد کیے گئے تھے، تو نیکسٹ ہم جو ہے وہ اپیلیں دائر کرنے میں ہمیں پرابلم کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے کیا کوئی باقاعدہ طور پر موقف سامنے آیا ہے، وہ صورتحال کیا رہی؟ یہ بات جو ہے یہ لطیف کھوسہ نے آج عدالت کے سامنے رکھی تھی۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہاں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں، یہ ٹائم اگر آپ کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں تو آپ ٹریبیونل میں جائیے اور وہاں سے انصاف لیجئے۔ تو جس پر لطیف کھوسہ کا یہ کہنا تھا کہ ٹریبیونل میں اسی وقت ہی اپیل دائر کی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی ہو، یعنی اس کی مصدقہ نقل آپ کے پاس ہوگی
وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. اس کی وجہ سے جو اپیل دائر کرنے کا عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور آج آخری تاریخ ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مصدقہ کاپی اگر نہیں بھی مل رہی تو اس صورت میں بھی آپ اپیل جو ہے وہ اپنی دائر کروا دیں. اگر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں موجود ہیں, یعنی معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آ جائے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کیا جائے. بلکہ چیف جسٹس نے تو یہ تک کہا کہ آپ یہاں پہلے آ کر جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ ٹائم جو ہے آپ کو اپنے ٹریبیونل کے لیے جو ہے وہ وقف کرنا چاہیے اگر آپ کے کاغذات مسترد ٹھیک ہے. اس حوالے سے صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ٹریبل میں جا کے اپنے تمام تر تحفظات رکھیں. ایاز بروہی, میں آپ کی طرف آؤں گی. کہیے گا کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آرؤز کی جانب سے اعتراضات کی کاپی ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اعتراضات ہیں کیا اور ہم ٹریبیونل کا رجوع کریں, تو کراچی میں کن کن رہنماؤں کو ابھی تک آرؤز کی طرف سے اعتراضات موصول نہیں ہوئے, اس حوالے سے بتا دیجیے گا. جی دیکھیں, آج جو ہے وہ آخری روز تھا اپیلیں جمع کرانے کا. تو اب تک جو ہے ان 3 روزوں میں جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو 3 جو ججز اس الیکشن ٹریبیونل میں شامل کیے گئے تھے ان کے پاس جو ہے 350 سے زائد اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی جا چکی ہیں. اور آج جو ہے اہم جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی, ان کے بیٹے زین قریشی جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے, ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور عدالت نے 5 جنوری کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں. اور 20 سے زائد جو امیدوار تھے ان کی درخواستوں پر آج جو ہے وہ سماعتیں ہوئی اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے. آج کے روز میں 250 سے زائد جو اپیلیں ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہیں. جسٹس ارشد حسین, جسٹس قادم حسین تنیو سمیت 3 الیکشن ٹریبیونل جو ہے یہاں پہ قائم کیے گئے ہیں. اور جو کل سے روزانہ کی بنیاد پر جو سماعتیں ہیں ان اپیلوں پہ شروع ہو جائیں گی, 10 جنوری تک جاری رہیں گی اور اہم رہنماؤں کی سماعتیں ہوں گی. اس کے علاوہ آج جو ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو جی ڈی اے کی سابق رکن قومی اسمبلی ہیں ان کی جانب سے بھی جو اپیل ہے وہ فائل کر دی گئی ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہیں, ان کی جانب سے بھی اپیل فائل کر دی گئی ہے. ان کے 2 بیٹے ہیں حسنین مرزا اور حسام, ان کی جانب سے بھی اپیلیں جو ہیں وہ آج آخری روز بھی جاری رہا. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود تھے, ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتا رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور اب انتخابی حلقوں کی بات کرتے ہیں کہ عام انتخابات میں حلقہ NA 119 میں باغبان پورہ, گھوڑے شاہ, چائنا اسکیم, گوجر پورہ, حاجی قمردین, کوٹ خواجہ سعید, بھوگیوال, شالامار باغ, عالیہ ٹاؤن, مغل پورہ, درس بڑے میاں, ریلوے سگنل شاپ, باجا لائن, ریلوے اسٹیشن, مین بازار, گھڑی شاہو, دروگا والا, شادی پورہ, جمشید ٹاؤن, لکھو ڈیر اور سلامت پورہ کے علاقے شامل ہیں. جی ہاں, ان علاقوں میں لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے, ان حلقوں میں لوگوں نے کن مشکلات کا اظہار کیا ہے اور ووٹ کس کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہماری نمائندہ لبیب ارشد نے اس بارے میں خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. بات کی سرگرمیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت میں حلقہ NA 119 میں موجود ہوں جو 2018 کے انتخابات میں حلقہ NA 129 تھا. اس حلقے سے نون لیگ کی مریم نواز اور استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس حلقے کی عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. کیا مسائل ہے اس حلقے کے؟ سیال اس بھوکے مرتے ہیں پہ, نکے نکے بچے نے, نہ روٹی نہ پانی نہ گیس چلا جاتا ہے. اور میں سے روٹی نہیں ملتی, آٹا نہیں ملتا پیا, گھیو نہیں ملتا پیا. تے بچہ میرا مجبور ہو کے تے رول لائی. نوکری نہیں ہے, 2 باری نوکری لگی تے انہاں دا کھانا خراب اللہ کر کے ککھ نہ رہے, انہوں نے تے ککھ بھی نہیں دیتا. پھر تم کر دیتا. کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں روزانہ کی بنیاد پر؟ روزانہ کی بنیاد پر بجلی, پانی اور وہ گیس نہیں آ رہا اور اتنے بل بھیج دیتے ہیں اور میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے. میں کہاں سے گزارا کروں, میں مانگ کے گزارا کروں. اور اس حلقے میں اور کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پریشان ہے عوام؟ پانی نہیں آ رہا. کتنے دن سے؟ کافی دن ہو گیا, کبھی آتا ہے کبھی موٹر سے بھی نہیں آتا. بہت مسائل ہے. نہ میرا بیٹا کے پاس جاب ہے, مانگ کے گزارا کرتی ہے. متعلقہ انتظامیہ جو ہے ان کی توجہ جب آپ نے دلائی تو ان کا کیا کہنا تھا؟ کوئی نہیں پوچھتا. میرا تو کوئی کمانے والا نہیں, ایک بیٹا بیمار ہے, ایک نشہ کرتا ہے. میں کیا بتاؤں, بل میں مانگ کے پورے کر کے دیتی ہوں. اگر بجلی چلے کاٹ کے میٹر لے جائے گا, میرا کون لگوائے گا؟ کیا مسائل ہے حلقہ NA 119؟ مسائل آپ دیکھ رہی ہیں, مسائل یہی ہے کہ چل بھی نہیں سکتے گلی میں, 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے.
यही काम है, रोज़ बोलते हैं भी काम ख़त्म कराएं, आज हो रहा है कल हो रहा है, आज हो रहा है कल हो रहा है। उसी गटर में एक फैमिली जा रही है, एक आदमी गिरा है, मैंने खुद देखा, तो बीवी साथ देख रही है, आदमी की तरह मेरा। कोई नुकसान तो नहीं पेश आया? नहीं, मैंने देखा जब वो निकला तो उससे चला नहीं जा रहा था। मेहरबानी उनसे, हुक्मरान से कि मेहरबानी करें, ये जो गली है ना, अगर नहीं बनती तो इसको सीधा करवा दें, तो हम चलने के काबिल तो हो सकें। हम तो चल भी नहीं सकते इधर। गैस, बिजली, गैस तो बिल्कुल गैस नहीं है। बिजली 1 घंटा आती है, 1 जाती है, ना पानी की टैंकी भरती है तो बिजली चले जाती है। तो घर का चूल्हा किस तरह से जलाते हैं जब बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती? चूल्हा क्या, चूल्हा बंद है जी, खाना बाहर से लेके आते हैं। तो मेहरबानी करें, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये गैस वगैरह और जो बिजली का काम अच्छा कर दें, तो मेहरबानी आए हमारे मोहल्ले में, तो हम वोट उन्हीं को देंगे जो काम करेंगे। पूरी सड़क टूट फूट का शिकार है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको इस हल्के में? सबसे बड़ा हमें जो सामना करना पड़ रहा है, हम सब बुजुर्ग आदमी हैं, हमसे चला नहीं जाता, तो ये सारी तोड़ फोड़ का शिकार है। इनके तरले कर बैठे हम कि आपकी मेहरबानी, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एक जैसी कर दें ताकि हम लोग चलने के काबिल हो। दूसरा ये है कि गैस नहीं आ रही हमारी, बिल्कुल नहीं आ रही। आज तकरीबन 2 महीने हो गए, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, आज 3 दिन हो गए। इससे ज़्यादा हमें और क्या मसला हो सकता है? वासा वालों के पास गए हैं, इनके जो गटर LDO वालों के पास गए हैं, कोई बंदा नहीं आता। बस आते हैं, कह जाते जी इंशाल्लाह ये 2 दिन में हो जाएगी, पता नहीं वो 2 दिन कब मुकम्मल होंगे इनके। कोई हादसा तो नहीं पेश आया? ये जो सड़क है, अच्छा, ये गटर खुला हुआ था, इसमें एक फैमिली गिरी है। बागबानपुरा का इलाका है, क्या मसाइल दरपेश हैं आपको इस इलाके में? हमारे इलाके में ये मसाइल है कि इधर 1-1 घंटे बाद लाइट जा रही है और 1-1 घंटे बाद आ रही है। लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा तक हो रही है इधर, और ना इधर गैस भी नहीं आ रही, बिल्कुल गैस नहीं। हम सिलेंडर भरवा के बाहर से घर में लेके जा रहे हैं, और इतनी तंगी हो रही है, ये दुकानें हमारी बंद है, हम कहाँ से कारोबार करें? यहाँ इधर बहुत हमारी मुश्किलात है। इधर 3 दिन हो गए मैं नहाया नहीं हूँ, पानी आएगा तो मैं नहाऊंगा ना। इधर सड़कें जो है वो उसकी टूट फूट का शिकार, सीवरेज का निज़ाम सब दुरुस्त है? हाँ, सीवरेज बारिश पे होती है ना, तो यहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है। ये सीवरेज है इधर, तो पानी जाता ही नहीं कहीं, इधर ही खड़ा रहता है, हम खुद निकालते हैं पानी को। मुझे बताएगा, सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त है इस इलाके का? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बहुत गलत है। ये जब बारिश वगैरह होती है, वैसे भी उसके अलावा बारिश के अलावा भी यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, तो बहुत मसला मसाइल होता है इसका। उसके अलावा किन मसाइल का सामना शहरियों को इस इलाके के? ये लाइट का है और गैस का है, इसका ये तीनों चीज़ों का बहुत मसला बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। ये हल हो जाए तो बहुत अच्छा है। शिकायत की है आप लोगों ने? हमने बहुत शिकायत की है, अभी भी ये पीछे गलियों में जाके देख लें आप, उधर भी पानी खड़ा होगा, शिकायत भी की है। यही कहते हैं आ रहे हैं, बस जा रहे हैं, आप दरख्वास्त दें, कंप्लेन करें, फिर होगा, तो नहीं होगा। ये जो मसले चल रहे हैं, ये बाद में भी ऐसे ही होगा। वोट लेने आ जाते हैं, तब वो बोलते हैं ऐसे होगा, बाद में कुछ भी नहीं होता। पानी जब से इन्होंने सड़कें बनाना शुरू की है ना, उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ही गंदा आ रहा है। पीने वाला नहीं, पानी से इतनी बदबू आती है कि आपकी सोच ही नहीं है। बंदा पानी घर से इस्तेमाल करे या बाहर फिल्टर से बार बार कैसे हम लेकर आए? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है कोई आसपास जिससे शहरी पानी ले सकते हैं पीने का? अब इन्होंने लगवाए हैं, पहले नहीं थे आए इतने, अब आगे इन्होंने मज़ीद गलियों में लगाए हैं कि पानी इस वजह से अब पानी बंदा बाहर से लेके आए तो फिर नहाए हम। इलेक्शन के बाद क्या उम्मीद रखते हैं, इस इलाके के मसाइल हल हो सकते हैं? इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आए तो बेहतर हो सकता है। किन मसाइल की तरफ मुतल्लिका इदारों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं? ये तो हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि कौन हुक्मरान ऐसा होगा, कौन ऐसा करेगा। यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये देख रही हैं आप, ना गैस है ना पानी है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। सब लोग दस्तयाब हैं, परेशान हैं, महंगाई इतनी है कि जो कि कह रहे थे कि नवाज साहब आएंगे, लेकिन हम किसी पे तो नहीं रखते। कोई भी जो है ना वो इलाके के फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करता है, सारे अपने अपने जो है मसले हल करवाते हैं। वोट जब भी डालने हो तो गलियां बनानी शुरू कर देते हैं, और जब भी यानी को 2-3 गलियां बनवा ली, वोट इकट्ठे कर लिए। और इलाके के मसाइल, भगवानपुरा बहुत कदीम एरिया है, लेकिन इधर जो है ना वो मसाइल वैसे के वैसे हैं, रोडों के ऊपर खड्डे हैं। जब भी बारिशें होती हैं तो यानी 2-2 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है, और जो है गटरों के ढकने भी उतरे हुए हैं। और जब ये इलेक्शन आते हैं, ये लोग जो है उस वक्त जो है 1-2 गलियां जो है उसको शुरू कर देते हैं। मुतल्लिका इदारों की तवज्जो दिलाई है इन मसाइल पर आप लोगों ने? हमने काफ़ी जो है तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये आगे पीछे तो मिलते ही नहीं है। जब ये इलेक्शन हो उस वक्त ये लोग जो है ना आके जो है ना घर घर कोई खानापुरी करते हैं,
और इलाके के मसाइल कोई भी हल नहीं करता। 3 दफ़ा अभी 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने लगे, लेकिन लोगों के जो मसाइल उधर ही हैं। ये अमीर से अमीरतर हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो जो है ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं। टूट फूट का शिकार सड़कें, सीवरेज का बदतरीन निजाम, बिजली और गैस की लोड शेडिंग जैसे मसाइल इस हल्के की आवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं। आवाम उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद इलेक्शन के बाद उनकी परेशानियों में कमी आ सके। अब देखना ये है कि उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होती हैं। N119 की सूरत हाल आपने देखी और यहाँ के अवाम ने भी आने वाले नुमाइंदों से खासी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। देखना ये है कि ये तमाम तो नुमाइंदगान अब अवाम की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना। खुदा हाफिज़।